गुड डे स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी उर्दू की टीचर लुडवीना असलम आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम उर्दू पढ़ रहे हैं जमात सोइम। उन्वान हमारा है हाकिम ऐसे होते हैं, सफ़ा नंबर 13 और 14 पर। बच्चों, आज हम खुलफा राशिदीन में से एक खलीफा की कहानी पढ़ेंगे। खुलफा से मुराद है बाद में आने वाला, यानी वो जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 4 खलीफा आए वो खुलफा राशिदीन कहलाते हैं, जिनके नाम ये हैं: हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मुराद अल्लाह ताला आपसे राज़ी हुआ। सबक की पढ़ाई करने से पहले हम ये तदरीसी सरगर्मी देखेंगे। ये ज़ख़ीरा अल्फाज है, इस पर गौर करेंगे। मीम सीन लाम मुसल, मीम अलिफ मा मुसलमा, नून साकिन मुसलमान मुसलमान, खे लाम ये ली खली, फे हे फा खलीफा खलीफा, खे पेश तोए खुत बे बड़िए बे खुत बे खुतबे, ते एंत रे ये री फे तारीफ तारीफ, हे स्वाद हिस स्वाद बड़िए से हिस से, हे मीम हिम मीम ते मत हिम्मत हिम्मत, पे हे प चे अलिफ चा, नून साकिन पहचान पहचान, य काफ ये नून कीन यकीन यकीन। प्यारे बच्चों, आज हम खुलफा राशिदीन में से एक खलीफा के बारे में पढ़ेंगे। सबक है हाकिम ऐसे होते हैं। मैं इस सबक की पढ़ाई करूंगी और आप दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी पर गौर करेंगे। मुसलमानों के खलीफा खुतबे के लिए खड़े हुए तो एक शख्स उठा और कहने लगा, जनाब, हम आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कोई बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कुर्ते में जो कपड़ा लगा है वो इससे बहुत ज़्यादा है जितना दूसरे मुसलमानों को दिया गया है। आप रज़ी अल्लाह ताला ये बताइए कि आपने ज़्यादा कपड़ा क्यों लिया। जी तो प्यारे बच्चों, इस सबक में खलीफा, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि खलीफा जो हुजूर के बाद तशरीफ़ लाए वो उनके कायम मकाम बनकर उन्हें खलीफा कहते हैं। वो खुतबे के लिए खड़े। खुतबे से मुराद वो तकरीर जो जुम्मे की नमाज के बाद या ईद की नमाज के बाद कहा जाए, बोला जाए, वो खुतबा कहलाता है। तो वो जब खुतबे के लिए खड़े हुए तो एक शख्स ने उनके बोलने से पहले ही कहा कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि जो आपने कुर्ता पहना हुआ उसका कपड़ा बहुत ज़्यादा है और आपने क्यों इतना ज़्यादा कपड़ा लिया जबकि दूसरे मुसलमानों को जितना मिला है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया या क्या किया, आगे देखते हैं। खलीफा ने कहा, इस सवाल का जवाब मेरा बेटा देगा। खलीफा ने अपने बेटे को सबके सामने बुलाया। बेटे ने कहा, मेरे वालिद को भी इतना ही कपड़ा मिला था जितना हर मुसलमान को, लेकिन वालिद साहब का कद लंबा है, वो कपड़ा इनके कुर्ते के लिए नाकाफ़ी था, इसलिए मैंने अपने हिस्से का कपड़ा भी वालिद साहब को दे दिया, जिससे इनका कुर्ता तैयार हो गया। खलीफा ने सबके सामने इस शख्स की हिम्मत की तारीफ़ की। जी प्यारे बच्चों, जब ये खलीफा से उस शख्स ने सवाल किया तो उन्होंने ख़ुद जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपने बेटे को सब लोगों के सामने
لا کے کھڑا کیا اور ان سے کہا کہ تم اس کا جواب دو. تو ان کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد کا کیونکہ قد لمبا ہے اور ان کے کرتے کے لیے کپڑا زیادہ چاہیے، تو یہ ہے کہ وہ کپڑا اس کرتے کے لیے ناکافی یعنی کہ کم تھا، تو اس لیے اس نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کا کپڑا بھی اپنے والد کو یعنی کہ اپنے باپ کو دے دیا تاکہ ان کا کرتا تیار ہو جائے. تو خلیفہ نے اس شخص کی ہمت یعنی کہ اس کی جرت کی بڑی تعریف کی کہ سب کے سامنے اس نے یہ حوصلہ کیا اور یہ بات پوچھی، شرمایا نہیں وہ اس چیز کے لیے. آگے دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ یہی خلیفہ اپنے ایک غلام کے ساتھ مدینہ شریف سے بیت المقدس کا سفر کر رہے تھے. جی بچوں، مدینہ شریف روضہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ، جس کی تصویر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، یہ مدینہ شریف کی تصویر ہے اور یہ بیت المقدس ہے جو مسلمانوں کا پہلے قبلہ تھا، یعنی کہ مسلمان پہلے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. آگے پڑھیں گے. سواری ایک تھی، اس لیے کچھ دیر خلیفہ خود اونٹ پر سوار ہوتے اور غلام پیدل چلتا. پھر کچھ دیر غلام کو اونٹ پر بٹھاتے اور خود پیدل چلتے. پورا سفر اسی طرح طے کیا. جب شہر کے قریب آئے تو اتفاق سے اونٹ پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی. انہوں نے غلام کو اونٹ پر بٹھایا اور خود اونٹ کی مہار پکڑے شہر میں داخل ہوئے. جب لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ خلیفہ مہار پکڑے چل رہے ہیں اور غلام سوار ہے تو وہ حیران رہ گئے. جی پیارے بچوں، مدینہ منورہ سے بیت المقدس کا سفر کیونکہ زیادہ تھا، اس زمانے میں گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، کنوینس کا اچھا انتظام نہیں تھا. اس زمانے میں لوگ جانوروں پہ سفر جیسے گھوڑے کی سواری یا اونٹ کی سواری کرتے تھے اور کافی وقت لگتا تھا، اس کے لیے درکار ہوتا تھا اور اس کے لیے ظاہر بات ہے اگر پیدل چلتے تو تھک جاتے. اس لیے خلیفہ نے یہ کیا کہ ایک وقت میں پہلے وہ پیدل چلتے تو غلام جو ان کا نوکر تھا اس کو اونٹ پر بٹھا دیتے اور پھر جب خود تھک جاتے تو پھر وہ غلام جو ہے وہ چلنے لگ جاتا پیدل اور خلیفہ اونٹ پر بیٹھ جاتے. اس طرح وہ سفر طے کرتے کرتے جب شہر کے قریب پہنچے تو کس کی باری تھی اس ٹائم؟ غلام یعنی کہ ان کے نوکر یا ان کے ملازم کی باری آ گئی. تو جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بھائی خلیفہ تو پیدل چل رہے ہیں، مہار اونٹ کی مہار سے مراد جو اونٹ کے ناک میں ہم رسی ڈالتے ہیں اور اس کو لے کر پھر چلتے ہیں وہ مہار ہوتی ہے. تو وہ مہار پکڑے ہوئے شہر میں داخل ہو رہے ہیں. اور اس زمانے میں لوگ جو ہیں نوکروں کے ساتھ غلام کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، انہیں ناچیز جانتے تھے، اپنے ساتھ بٹھانا کھلانا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے لوگ حیران تھے. ایک مرتبہ مدینے میں قحط پڑ گیا، لوگ بھوک سے مرنے لگے. خلیفہ نے لوگوں کی خوراک کا انتظام خود سنبھال لیا. جب تک قحط رہا انہوں نے بھی گھی اور گوشت استعمال نہ کیا. جی بچوں، قحط سے مراد جہاں فصل کم ہو یا فصلوں اس سال فصل نہ اگیں اور کھانے پینے کی کمی ہو تو وہ قحط کہلاتا ہے. تو اس سال کیا ہوا کہ مدینے میں قحط پڑ گیا اور لوگ کے پاس کھانے کو نہیں تھا تو وہ بھوک سے مرنے لگے. تو خلیفہ نے خوراک کے لیے سارا انتظام اپنے ہاتھ میں لیا اور وہ اس کو سنبھالنے لگے. کیونکہ وہ خلیفہ تھے انہوں نے کہا کہ میں بھی اس وقت تک گھی اور گوشت نہیں کھاؤں گا جب تک دوسرے لوگ نہیں کھائیں گے. تو انہوں نے بھی وہی استعمال کیا، وہی کھایا جو دوسرے لوگ کھاتے تھے. انہی خلیفہ سے ایک بار کسی دیہاتی نے ایک علاقے کے گورنر کے بیٹے کی شکایت کر دی. خلیفہ نے انصاف کی خاطر گورنر اور اس کے بیٹوں کو بلایا. سب حاضر ہو گئے. خلیفہ نے اس دیہاتی سے ملزم کی پہچان کروائی. پھر گورنر کے بیٹے سے پوچھا، تم نے اس دیہاتی کو کیوں مارا؟ گورنر کا بیٹا کوئی جواب نہ دے سکا. خاموشی پر خلیفہ کو یقین ہو گیا کہ دیہاتی سچا ہے. خلیفہ نے گورنر کے سامنے دیہاتی سے کہا،
اب تو اس سے اپنا بدلہ لے سکتا ہے۔ گورنر کے سامنے خلیفہ نے اس دیہاتی کو اپنا کوڑا دیا اور اس سے کہا کہ اب تو اس سے اپنا بدلہ لے۔ دیہاتی نے گورنر کے سامنے اس کے بیٹے کو کوڑا مار کر اپنا بدلہ لیا۔ جی تو پیارے بچوں، اس پیراگراف میں انصاف کا تقاضا بتایا گیا ہے کہ جب خلیفہ کے پاس ایک دیہاتی وہ شخص ہوتا ہے جو گاؤں دیہات میں رہتا ہے، وہ خلیفہ کے پاس آیا اور گورنر یعنی کہ جو صوبے کا انتظام سنبھالتا ہے، گورنر کے بیٹے نے اس کو مارا تھا، تو وہ اس کی شکایت لے کے، اس کی کمپلین لے کر خلیفہ کے پاس آتا ہے۔ تو خلیفہ نے گورنر اور اس کے بیٹوں کو بلا لیا اور اسے کہا کہ پہچانو کہ کون سا بیٹے کس نے مارا ہے آپ کو۔ تو وہ بتاتا ہے کہ اس نے مارا ہے۔ جب خلیفہ اس سے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ نے کیوں اس دیہاتی کو مارا ہے گورنر کے بیٹے سے، تو وہ کچھ نہیں جواب دیتا، خاموش رہتا ہے۔ تو خلیفہ کو یقین ہو جاتا ہے کہ دیہاتی سچ کہہ رہا ہے۔ خلیفہ نے گورنر کے سامنے دیہاتی کو کوڑا دیا۔ کوڑا اسے چابک بھی کہتے ہیں ہم، ہنٹر یا جانوروں کو سدھارنے کے لیے جس سے مارا جاتا ہے وہ کوڑا ہوتا ہے۔ تو وہ دیا اور اسے کہا کہ بھائی سب کے سامنے اور اس کے باپ کے سامنے اس کو کوڑے مارو، تاکہ جس طرح اس نے آپ کو مارا ہے آپ بھی اپنا بدلہ لو۔ اس طرح انہوں نے یہ انصاف کا تقاضا پورا کیا۔ پیارے بچوں، حاکم ہو کر خادم کی طرح کام کرنے والا یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جی بچوں، آج ہم نے جس کہانی کا ذکر کیا ہے، جس خلیفہ کا ذکر کیا ہے، وہ کون تھے؟ وہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک اور تدریسی سرگرمی ہے الفاظ معنی۔ خلیفہ، مددگار، قائم مقام۔ مہار، اونٹ کی نکیل، جو اونٹ کے ناک پر رسی باندھی جاتی ہے وہ کہلاتی ہے مہار۔ ہمت، جرت، قحط، خشک سالی، یعنی کہ جب فصلیں کم اگتی ہیں یا نہ اگیں، اس سے بارش نہ ہو ملک میں، تو قحط سالی اس کو کہا جاتا ہے۔ کوڑا، چابک، جانوروں کو سدھارنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے۔ خطبے، تقریر، جو جمعے کی نماز یا عید کی نماز کے بعد کی جائے۔ ایک اور تدریسی سرگرمی ہے لفظوں کے حروف کو الگ الگ کر کے لکھیے۔ قحط، قاف ہے کہ توئے، قحط، یہ ان الفاظ کو توڑنا ہے۔ خلیفہ، خے لام یلی فے ہے فا۔ مدینہ، میم دال مد یہ مدی نون ہے نا۔ شخص، شین خے ش سواد ساکن شخص۔ یقین، یہ قافیہ کی نون یقین۔ ایک اور تدریسی سرگرمی ہے ان لفظوں کی جمع لکھیے۔ شہر، شہروں، اونٹ، اونٹوں، یہ دو الفاظ کی جمع میں نے آپ کو بنا کے دی ہے، باقی جو تین ہیں وہ آپ خود بنائیں گے۔ غلام، اس کی جمع بنے گی غلاموں۔ جواب، جوابوں۔ بات، باتوں۔ جتنی بھی تدریسی سرگرمی ہم نے ابھی دیکھی ہیں وہ سب آپ اپنی کاپی پر لکھیں گے۔ جی بچوں، یہ ہے خالی جگہوں میں درست الفاظ لکھیے۔ یہ بریکٹ کے اندر جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کو چن کر ہمیں خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ قحط سامنے، ادب، گورنر دوسرے۔ الف، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ڈیش خلیفہ تھے۔ کون سے خلیفہ تھے؟ جی شاباش، دوسرے خلیفہ تھے۔ بے، خلیفہ نے سب کے ڈیش اس شخص کی تعریف کی۔ سب کے کیا؟ سب کے سامنے، سب کے سامنے، خلیفہ نے سب کے سامنے اس شخص کی تعریف کی۔ جیم،
وہ شخص خلیفہ کے سامنے ڈیش سے کھڑا ہوا. جی بچوں کیا جواب ہے دوست؟ ادب سے کھڑا ہوا. وہ شخص خلیفہ کے سامنے ادب سے کھڑا ہوا. دال ایک بار مدینے میں ڈیش پڑا. کیا پڑا تھا؟ قحط. جی ایک بار مدینے میں قحط پڑا. خلیفہ نے ڈیش کے بیٹے کو کوڑے لگوائے. کس کے بیٹے کو لگوائے تھے کوڑے؟ جی گورنر کے بیٹے کو. گورنر کے بیٹے کو خلیفہ نے گورنر کے بیٹے کو کوڑے لگوائے. یہ کام بھی آپ اپنی کاپی پر لکھیں گے. گھر کا کام دیے گئے سوالات کے جوابات دیجیے. سوال نمبر 1. ایک شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سننے سے کیوں انکار کیا؟ سوال نمبر 2. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے اس شخص کو کیا جواب دیا؟ سوال نمبر 3. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیہاتی کو کس طرح انصاف دلایا؟ سوال نمبر 4. حضرت عمر فاروق مسلمانوں کے کون سے خلیفہ تھے؟ سوال نمبر 5. جملے بنائیے. کامیاب، خلیفہ، شکایت، حاکم. پیارے بچوں اس تمام کام کو آپ کاپی پر لکھیں گے اور جب آپ اسکول آئیں گے تو اس پہ آپ کو نمبر بھی ملیں گے. گھر پہ رہیں، محفوظ رہیں. شکریہ.